अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, बिलॉग के अंदर जो है वो मुल्की सियासत के हवाले से भी बात होगी। खास तौर पर एक वाकया, जो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसे सीसीडी ने निशाना बनाया, उसके एक अहलकार ने जो है वो गोलियां चला दी और निशाना बना था डाकुओं को, लेकिन एक फैमिली के ऊपर जो है वो गोलियां चला दी गई। जो मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। एक डिप्लोमेटिकली आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो ये बन रही है। मैं इसके बारे में जरा आगे चल के आपसे बात करूंगा और साथ ही साथ पुलिस के हवाले से भी। वो जो हमने कल ही एक वीलॉग किया था जिसमें हमने आपको कहा था कि जनाब एक डीपीओ साहब ने एक एमपीए के बेटे को कह दिया गेट लॉस्ट, उसके ऊपर अब पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल भी जो है वो आया है। जरा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आजाद कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जहां पे अवामी एक्शन कमेटी ने, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, पुरम धरने जारी और सारी हैं, अपने अजीम शोधा के मिशन को जारी रखेंगे, मुज़ाकरात के हवाले से किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए दर्जनों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से जब तक एलामिया जारी ना किया जाए, किसी भी साजिश का शिकार ना हो, मुतहद और पुरअमन रहें, इंशाअल्लाह फतह हमारा मकसद होगी। बेसिकली इसकी बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि वहां पे जाहिर बात है कई दिनों से उस धरने के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अब एक फिटीग फैक्टर, एक थकावट का फैक्टर भी जो है वो आना शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अब कोई हो तो रहा नहीं। अगर आपको याद हो, एक दफा इमरान खान साहब ने भी 2014 के अंदर धरना दिया था, उसके अंदर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम होना शुरू हो गई थी। तो ये बेसिकली ये वही वजह है जिसकी वजह से वो अपने कारकुनों को जो है मुतहद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये अगर कोई बातें हो रही हैं कि हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दिस इज नॉट ट्रू, यहीं पे बैठे रहें, यहीं से जो है वो हम लोग अपने मामलात को जो है वो आगे चलाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक अवामी एक्शन कमेटी के एक कारकुन की, एक रुकन की जो है खिताब की एक क्लिप चल रही है जो इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। और अपने खिताब के दौरान वो कहते हैं कि जी अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से गैर रियासती कंपनियों के टावर उखाड़ दिए जाएं। अब ये जो गैर रियासती कंपनियों के टावर हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली जो मोबाइल टावर्स वहां पे काम करते हैं, और खास तौर पे एस्कॉम, ये वो कंपनी है एस्कॉम की जो आजाद कश्मीर में भी ऑपरेट करती है और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऑपरेट करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोबलिंक है, टेलीनॉर है, इस तरह की कंपनी है। तो ये बेसिकली उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब, और आप यकीन कीजिए, मैं चूंकि आजाद कश्मीर भी ट्रेवल किया है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ट्रेवल किया है, इतनी बड़ी सहूलत है ये, मतलब पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पे आप सोच नहीं सकते कि मोबाइल फोन यहां पे काम करेगा, ये वहां पे भी काम करता है। इवन दो आप अंदाजा कीजिए कि फेरी मेडोज जैसी जगह, फेरी मेडोज जो मतलब तकरीबन कोई 2 घंटे का पहले जीप ट्रैक है, उसके बाद तकरीबन 3.5-4 घंटे की जो है वो ट्रैकिंग है, डिपेंड करता है कौन कितना फिट है। तो वहां पे उस स्पॉट के ऊपर जाके भी जो है वो एस्कॉम की सिम जो है वहां पे काम करती है। तो यहां पे चंद ऐसे अनासिर जो है वह यहां पे मौजूद हैं जो बेसिकली उस टावर को उखाड़ने की जो है वो बात करते हैं। उसके ऊपर आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल राठौर ने ट्वीट किया कि हां आगे बढ़ें और ये कर ही डालें, बाद में आप एक नए मुतालबे के साथ वापस आएंगे कि अपने मंशूर के तहत इन तमाम टावर्स को भी दुरुस्त किया जाए। आपकी ये धमकियां भी सरमायाकारों के एतमाद पर कमाल असर डालेंगी। वाह, क्या ही दानिशमंदाना बातें हैं, इन पर तो आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाई जानी चाहिए। मैं यकीन कीजिए, मैं बार बार वही बात करता हूं कि भाई जब तक आप लोग अपने इस किस्म के जो इंतशारी हैं उनको अपनी सफों से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप लोगों के जो जायज मुतालबात हैं, जो कि मैं खुद कह रहा हूं कि आपके बहुत से मुतालबात जायज हैं, आप सही बात कर रहे हैं, लोग उसको भी जो है वो शक की निगाह से देखेंगे। जब आप इस किस्म की चीजें बीच में डाल देते हैं, ये इस किस्म के लोग जब डालते हैं, इसको स्नब करना चाहिए, इस शख्स को इसे स्नब करना चाहिए कि भाई ये किस किस्म की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस बात की तुम्हें दुश्मनी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब आप लोग वैसे भी एहतजाज वगैरह कोई करते हैं, कोई भी सियासी जमात, ग्रोह, अफराद कोई भी करें, आप जब एहतजाज करते हैं, ओ भाई जो पब्लिक की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप सड़क के ऊपर एहतजाज करें, सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ने तो गाड़ी दुड़ा के नहीं तोड़ दिया, वैसे भन के रख दिया, मिसाल के तौर पर शीशे तोड़ दिए, डंडे मारे, और सिग्नल ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बंदा पूछे ना। या आपका बस स्टॉप है, मिसाल के बस स्टॉप जो है बड़ा खूबसूरत सा बस स्टॉप बना होगा, उस पर बेंच लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरती से वो बना हुआ है, उसको आग लगा दी, उसको तोड़ दिया। क्या इसमें मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये किस किस्म का एहतजाज होता है? ये फिर एहतजाज नहीं रहता, ये इंतशार होता है। इसका मकसद कुछ और होता है। फिर इसका मकसद होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया जाए।
تو برائے مہربانی اس قسم کے لوگوں کو اپنی صفوں میں سے باہر نکالیے. اس کے علاوہ جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے اوپر ایک اہم اجلاس ہوا. اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس نے شرکت کی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتی ہے. جموں و کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے. مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے عوام کو آئینی اور بنیادی حقوق اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے ترجیح دیتی ہے. آزاد جموں کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 کے مطابق انہیں مکمل شہری آزادیاں حاصل ہیں. نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اب تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. پہلے جی بھی گئے تھے, اس کا کوئی بہت زیادہ اچھا رزلٹ تو نہیں آیا تھا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو حیران ہوں کہ جو 2 آزاد امیدوار وہاں پہ جن کو نون لیگ نے سپورٹ کیا تھا وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف چلے گئے. مطلب یہ آپ کی پارٹی کی گرپ تھی کہ جو 2 تھے جن کو سپورٹ کیا وہ بھی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ غیر استحکام کی طرف جو ہے وہ لے گئے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان میں 2 حلقوں میں دوبارہ پولنگ کی درخواستیں جناب مسترد کر دی ہیں. چیف الیکشن کمیشن نے جی بی اے 13 اور جی بی اے 16 دیامے 2 میں دوبارہ پولنگ کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنایا. الیکشن کمیشن نے جی بی 13 پر نون لیگ کے رانا فرمان علی کی جیت کو برقرار رکھا اور جی بی اے 16 دیامے 2 پر پوسٹل بیلٹ پیپر کی گنتی مکمل ہونے کے بعد نتیجہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جلد جاری کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیں وہ جو حافظ آباد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. بیسکلی جہاں پہ اس ایم پی اے کے بیٹے کو جو ہے یہ کہہ دیا گیا تھا باتھ روم استعمال کرنے کے اوپر کہ گیٹ لاسٹ, تو اس کے اوپر پنجاب پولیس نے کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ٹویٹ ہوا, انہوں نے کہا ڈی پی او حافظ آباد کا تبادلہ خالصتاً محکمہ پولیس کے ایک انتظامی فیصلہ ہے جو تنظیمی تقاضوں کے مطابق کیا گیا ہے. تبادلے اور تعیناتیاں پولیس انتظامیہ کا معمول کا حصہ ہیں اور پنجاب پولیس غیر جانبدارانہ پولیسنگ, نظم و ضبط اور عوامی خدمت پر مرکوز ہے. آئی جی پی عبدالکریم. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ کس طرح میچ ہوگی. ایڈی شاندار ٹائمنگ, اتنی زبردست ٹائمنگ تو ہمارے بلے بازوں کی کرکٹ میں نہیں ہوتی جتنی آپ لوگوں کی زبردست ٹائمنگ ہے کہ یہاں پہ ایم پی اے کے بیٹے نے جو ہے وہ کمپلین کی اور اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے ڈی پی او. اب آپ کو ویسے ایک بات بتایا, میں کل ویسے میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے بات کی تھی, لیکن ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس ایم پی اے کے بیٹے کو جو ہے وہ کتنے آسمان پہ پہنچا دیا. اگر اس کے اندر پہلے کوئی غرور اور تکبر تو تھا ہی کہ وہ ایک ڈی پی او کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ نے یہ کر کے یہ اس کو وہاں پہ کر کے اور اس کے بعد یہ تعویل دے کے اس کے بعد یہ ٹویٹ کر کے کہ جناب یہ تو روٹین کی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ اپنے مطلب پیٹی بھائیوں کو سپورٹ کیا آپ نے کہ ایک سیاستدان کا بیٹا جو ہے وہ ناراض ہو گیا جناب مجھے باتھ روم استعمال کرنے کے اوپر گیٹ لاس کیوں کہا ہے, تو اس کی وجہ سے جناب ڈی پی او جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد آپ یہ تعویلیں دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو معمول کی بات تھی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایکچولی ان کا اس وقت ڈیو بھی تھا, میں آپ کو کہوں اگر اس وقت ان کا ڈیو بھی تھا نا, 1 منٹ کے لیے زوم کر لینا جو کہ میں نہیں سمجھتا ہے ٹھیک یہ صحیح بات ہے, اگر تھا بھی تو روک دینا چاہیے تھا کہ اس وقت تو نہیں ہوگی پوسٹنگ, اس وقت ٹرانسفر نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ابھی کیا تو یہ تاثر جائے گا جو کہ جا چکا ہے, یہ تاثر جا چکا ہے کہ بیسکلی ایم پی اے کے بیٹے کو جو ہے گیٹ لاسٹ کہا ہے تو اس وجہ سے جناب ڈی پی او کو جو ہے کہہ دیا گیا کہ یو گیٹ لاسٹ. ہاؤ شیمفل. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے جو باقی ڈی پی اوز وہاں پہ موجود ہیں پورے مطلب پنجاب کے اندر, آپ نے ان کو کیا پیغام دیا ہے کہ تمہارے یہاں پہ اگر کوئی ایم پی اے آئے یا ایم پی اے کا بیٹا آئے تو تمہیں ہر صورت اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی میرٹ کی پالیسی. وہ بڑا اکثر ہم نے سنا تھا نا کہ جناب بہت میرٹ کے اوپر کام کرتی ہیں, میرٹ ایپ ہے تھوڑا میرٹ. کل میں نے کل کے ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ جب وہ فائنانس منسٹر مشتبہ شجاع الرحمان جو ہے وہ کل جب اسپیچ دے رہے تھے تو ثاقب چدر پیچھے آ کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا. اچھا, ثاقب چدر واز ویری ایکٹیو ان دا بینچز, کدی ادھر جا کدی ادھر جا. ہی نیو کہ میں ذرا کیمرے کے آس پاس جو ہے مطلب آئی کوڈ فیل, دس از مائی فیلنگ کہ وہ اپنے آپ کو ذرا ویزیبل کروا. اینڈ دین ہی وینٹ ٹو مریم نواز. یہ جب تک میں کل ویلاگ کر رہا تھا تب تک نہیں ہوا تھا, یہ بعد میں ہوا. ہی وینٹ ٹو مریم نواز اور مریم نواز صاحبہ سے جا کے اس نے کوئی گفتگو کی. میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اس سے زیادہ سٹرن قسم کا رپلائی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بٹ شی لیٹ ہم اسٹینڈ اوور دیر فار 30 seconds. ان کی بات سنی بھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یوں کرے کہتی ہیں جاؤ جا کے اپنا استعفیٰ لکھو, جا فوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دو.
پہلے تمہاری انکوائری ہوگی, تم انکوائری میں کلیئر ہوگے, پھر الیکشن لڑنا, پھر واپس آنا. بٹ وہ آج بھی نون لیگ کی صفوں میں ہی موجود ہیں, آج بھی انہی کا ہی حصہ ہے. یہ ہے ہماری پالیٹکس, اور یہ ہے وہ جو میرٹ جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلتے ہیں. کل 10,000 بندہ انہوں نے لے کر آنا تھا, 1000 بھی اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا تھا وہاں پہ, اور اس کے بعد دنادن آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہو رہی ہے. تو شاہد خٹک صاحب نے بھی جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے تھے کہ جناب ہمیں تو کوئی انسٹرکشنز ہی نہیں کی تھیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے, تو مجھے ہی کہہ دیتے میں 200-300-400 بندہ تو میں ہی لے آتا ہوں, لیکن ہمیں کو صحیح طرح کوئی بتایا. تو یہ اور بھی بہت سے لوگوں نے وہاں پہ کمپلینس کی, اڈیالہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی لوگوں نے بہت سی کمپلینس کی کہ جی ہمیں کوئی انفارمیشن صحیح طرح نہیں دی گئی تھی. اب اس کے اوپر تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے جو ہے ایک بڑا سخت رد عمل آیا ہے. انہوں نے لکھا جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اراکین نے متعدد مرتبہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 افراد کی کال پر گزارش کی تھی کہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج دھرنے کا ایک وقت متعین کیا جائے تو ہم ایک بڑی تعداد میں وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس پہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے اسیر سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم تک یہی پیغام پہنچایا جس پر انہوں نے اتفاق کی رائے کیا. یہی بات سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ پارلیمانی اجلاس مورخہ 11 جون منعقدہ پارلیمنٹ ہاؤس میں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جملہ پارلیمانی قیادت بشمول چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک بھی موجود تھے, گوش گزار کی کہ علیمہ خان نے آپ کی اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج دھرنے کی ایک مقررہ وقت سے اتفاق رائے کیا ہے اور اب اس منگل کو انہوں نے دھرنا احتجاج مقررہ وقت میں ختم کر دینا ہے. وجہ مجھے نہیں سمجھ آئی, مطلب کہ ہاں جی ہم نے تو بات کی تھی تو بات ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, بندے کتنے نے, اور بندے کتنے نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے شک پڑتا ہے, میں یہ مت سمجھے کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہو رہا ہوگا. مجھے شک پڑتا ہے کہ جب یہ جتنے بندے اکٹھے ہوتے ہوں گے نا, ان کی کوئی تصویریں کھینچ کے ایک ٹاپ اینگل سے نا, جس طرح ڈرون ہو گیا یا اس طرح کا ٹاپ اینگل ہو گیا جس میں پتہ لگ جاتا ہے کتنے لوگ کھڑے ہوئے, ان کی تصویریں کھینچ کے کوئی پتہ نہیں اندر جا کے عمران خان کو دکھا رہے ہوں, اے دیکھو اینا بندہ آیا جائے تھوڑے پیچھے. آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے, اور یہ کچھ پتہ نہیں یہ کیا گیا ہو کہ جا کے ان کے اے بھائی جان اے نہ بندہ آیا جی, اور ساتھ یہ بیان بھی آپ لوگوں کے سنائے جاتے ہو 10,000 بندہ آئے گا, اور کہ بھائی جان یہ 10,000 کا بیان اے نہ بندہ آیا جی. یہ کچھ پتہ نہیں اندر اس وقت ہو رہا ہو. یہ تو مت دیا کریں اس طرح کی کالیں, امبیرسنگ ہے یہ. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے بڑے جلسے میں نے کور کیے ہیں, مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یار کس قسم کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں یہ پارٹی چلی گئی جو اہم 10,000 ایک دفعہ 10,000 بندہ نہیں نکال سکے. اور حقیقت ہے, یہ ماننا پڑے گا کہ آج اگر عمران خان صاحب باہر ہوں نا, اور عمران خان صاحب صرف اتنا کہہ دینا کہ جناب میں فلاں ریسٹورینٹ میں چائے پینے جا رہا ہوں, تو یقین کریں 10,000 بندہ ادھر کھڑا ہو جائے گا. یہ فرق ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور موجودہ چیئرمین کے درمیان, کہ کیا کہ پٹ گئے, تھک گئے, 10,000 لے آؤ 10,000 لے آؤ. میرا خیال میں تو ان کی یہ صورتحال ہے کہ ہاتھ میں کوئی 10,000 دینے کو تیار نہیں ہے. 10,000 بندہ تو بہت دور کی بات ہے, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی 10,000 پکڑانے کو تیار نہیں ہے. یہ سچویشن ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی میں بڑی شدید تلخ کلامی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان. بات جو ہے وہاں پہ گالم گلوچ تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا جی رانا تنوین صاحب نے جی عمران خان ان کا باپ ہوگا, میں نے 2018 میں بھی عمران خان کو میرے حلقے میں کھڑا کریں, میں آج بھی وہاں چیلنج دیتا ہوں. یہ اصول ہے کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے. جب ہمارے گھروں کے دروازے توڑے گئے, جب ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, اس وقت ہم سب کہتے رہے کہ عمران خان صاحب آپ جو کر رہے ہیں ایسا نہ کریں, لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. حسد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے جو کام کر دکھایا ہے اس سے تاریخ رقم ہوئی ہے یہ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ ان کی کافی کھٹ پٹ بھی ہوئی وہاں پہ. قومی اسمبلی میں جناب جہاں پہ ایک جگہ گالیاں دی جا رہی تھی, آپس میں اراکین لڑ رہے تھے, وہاں پہ جناب کا نام, میرا نام بھی جو ہے وہ آج قومی اسمبلی کے اندر لیا گیا. شازیہ مری صاحبہ نے وہاں پہ خطاب کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. انہوں نے کہا جی ہم حکومت کی مشکلات سمجھتے ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کے سیاسی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر گلگت بلتستان کے عوام نے اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. آپ لوگوں کی آواز سنیں, ان کی خواہشات اور فیصلوں کا احترام کریں. کل میں نے ایک اینکر کو کہتے سنا, میں نے پنجاب میں ہسپتالوں اور یونیورسٹیز کی بات سنی, فیملی مارکیٹنگ منصوبوں کی داستان. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کل ہمیں
منصور علی خان صاحب نے بتایا, مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ لیکن آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے نام سے بے نظیر بھٹو کا نام ہٹا دیا. اس ہاؤس سے قرارداد بھی پاس ہوئی لیکن نام واپس نہیں آ سکا. یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے. آپ کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بے نظیر کی وجہ سے بنے. آپ نے تختی کیسے بدلی؟ احسان نہیں جتا رہی, یاد دلا رہی ہوں. آپ صوبوں سے ان کے حقوق واپس نہیں لے سکتے. تو شازیہ مری صاحبہ نے جو ہے وہاں پہ یہ بیان دیا ہے. اس کے علاوہ جناب چکوال میں وہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں سی سی ڈی ایک اہلکار کی فائرنگ سے جو ہے ایک 9 سالہ بچی ہانیہ عدیل وہ جاں بحق ہو گئی تھی. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اینڈ اٹ از ہاریفائنگ, اٹ از ایبسولوٹلی ہاریفائنگ جو اس کی رپورٹ بتاتی ہے. اس میں رپورٹ کے مطابق ہانیہ عدیل کی موت جو متعدد گولیاں لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے. ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات جو ہیں وہ پائے گئے ہیں. بچی کے جسم سے گولی کا ایک دھاتی ٹکڑا بھی برآمد کر کے پولیس کے سپورٹ کیا گیا ہے, جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ گولی لگنے سے بچی کا دایاں پھیپڑا شدید متاثر ہوا اور چھاتی میں خون جمع ہو گیا. گولیوں کے باعث بچی کا جگر, بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئیں. بچی کی دائیں چھاتی, پیٹ, ران اور بائیں کونی پر گولیوں کے داخل اور خارج ہونے کے گہرے زخم ہیں. رپورٹ کے مطابق تمام زخم اینٹی مارٹم ہیں, یعنی کہ موت واقع ہونے سے پہلے گولیاں ماری گئیں. زخم اتنے شدید اور گہرے تھے کہ جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں. گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان کا وقت نہیں رہا. میں صرف سوچتا ہوں اس صورتحال کو بتانے میں مطلب مجھے جو ہے وہ ہال اٹھ رہے ہیں. ایک 9 سال کی بچی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح بے دردی کے ساتھ اس طرح فائرنگ کی گئی اور بغیر سوچے سمجھے کہ بعد میں کہا کہ جی ہم سمجھے کہ جناب یہ ڈاکو جو ہے وہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں. دس از دا اماؤنٹ آف ٹریننگ دیٹ یو ہیو ایکچولی انسٹالڈ ان دیز پیپل. آج سی سی ڈی جو ہے وہ ایک خوف کی علامت بن چکی ہوئی ہے پنجاب کے اندر, اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سولوشن یہی ہے. بھائی جان آپ کے اس سولوشن کے چکر کے اندر یہ دیکھیے پھر یہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو گن کا ٹریگر ہوتا ہے نا, گن کا ٹریگر, اس کے چلانے کے لیے صرف دل گردہ نہیں چاہیے ہوتا, عقل بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ آپ نے جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو بہت سو کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایویں فن خان سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس میرے ہاتھ چ آ گیا, میں ڈوز میں کہیں بھی فائر کرنا شروع کر دوں گا. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ ان کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ وین ٹو فائر اینڈ وین ناٹ ٹو فائر. وین ٹو فائر از امپورٹنٹ, وین ناٹ ٹو فائر از مور امپورٹنٹ دین دیٹ. یہ زیادہ ضروری ہے. یہ معاملہ ایک ڈپلومیٹک رو کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے. آسٹریلیا کے اندر جو ہے اس واقعے, آسٹریلیا پرائم منسٹر نے ایکچولی اس واقعے کا ذکر کیا کیونکہ یہ فیملی وہاں سے آئی ہوئی تھی. یہ اس قسم کے واقعات اگر کہیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہونا, اس ادارے کا چیف ریزائن کرے اس بات کے اوپر کہ یہ ٹریننگ دلائی ہے آپ لوگوں نے اپنے ان اہلکاروں کو. پھر آپ بات دوبارہ بار بار میرٹ ہے جی, میرٹ ہے. دس از دا میرٹ. میں اس ماں کے بارے میں سوچتا ہوں, میں اس باپ کے بارے میں سوچتا ہوں. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے پڑھی, میں آج تک اس بچی سے زندگی میں کبھی نہیں ملا, نہ میں نے دیکھا ہے, نہ میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں. لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل اس طرح فیل ہو رہا ہے میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میرے دل میں اتنے ہی ہال اٹھ رہے ہیں. تو جو اس کے اصل ماں باپ ہیں ان کے دلوں میں کیا اس وقت, ان کے جو مطلب گھر میں اور بڑے ہوں گے اور فیملی ممبرز ہوں گے, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت. شاکنگ, ایبسولوٹلی شاکنگ. اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جناب پولیس مقابلے میں مارے گئے, وہ جناب ان کو پھڑکا دیا, یہ ایک دن پھنسیں گے آپ لوگ اس معاملے پہ. میں بار بار آپ لوگوں کو بات یہ کہہ رہا ہوں, یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے.